अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पहले आज की कोरोना वायरस की सूरत हाल से मुताल्लिक़ शेष सुर्खियाँ। भारत में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 50,000 से तजावुज़ कर गई है। भारत में पीर को 57,000 से ज़्यादा अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई है, जबकि वबा के शिकार मज़ीद 941 मरीज़ दम तोड़ गए हैं। न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म जेसिंडा आर्डर्न ने ऑकलैंड में केसेस में इजाफे के बाद आम इंतखाबात 1 माह के लिए मुलतवी कर दिए हैं। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के शिकार मज़ीद 7 मरीज़ दम तोड़ गए हैं। पाकिस्तान में आलमी वबा के बायस 6,100 से ज़्यादा अफराद वफात पा चुके हैं। दुनिया भर में अमरीका आलमी वबा से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है, जहां 52,85,000 से ज़्यादा अफराद के कोरोना वायरस से मुतासर होने की तशख़ीस हो चुकी है। लातीनी अमरीका के मुल्क ब्राज़ील में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 1,07,000 से ज़्यादा हो गई है। और अब खबरों की तफसील। अफगानिस्तान की हुकूमत के अहलकारों का कहना है कि तालिबान के मुतादिद कैदियों की रिहाई से मुताल्लिक़ बाज़ ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ात के बायस दोहा में होने वाले मुजव्वज़ा अमन मुज़ाकरात एक मरतबा फिर तात्तुल का शिकार हो गए हैं। अफगान हुकूमत ने तालिबान के बकिया 400 कैदियों में से 80 कैदियों को रिहा कर दिया है। ताहम फ्रांस की वजारत ख़ारजा ने अफगान हुकूमत से कहा है कि वो तालिबान के उन मुतादिद कैदियों को रिहा न करे जिन्हें अफगानिस्तान में फ्रांसीसी फ़ौजियों और अफगानिस्तान के शहरियों को हलाक करने पर सज़ाएं दी गई थीं। ऐसा ही मुतालबा ऑस्ट्रेलिया ने इस माह के शुरू में किया था। अफगान तज्ज़ियाकारों का कहना है कि दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से छोटे मसाइल को बड़े मसाइल बनाकर पेश किया जा रहा है और यूं वो मुज़ाकरात की राह में रुकावटें डालने की कोशिश कर रहे हैं। नसरुल्लाह सतानकज़ई ने कहा है कि ऐसे हल्के और अफराद मुज़ाकरात को तात्तुल का शिकार बनाना चाहते हैं। एक और अफगान तज्ज़ियाकार समी यूसुफ जई का कहना है कि तालिबान पहले उन कैदियों की रिहाई चाहते हैं जिनके बारे में बैरूनी ममालिक ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं किया है, और उनकी रिहाई के बाद बाकी 6 कैदियों की रिहाई के बारे में फ़ैसला करेंगे। वो कहते हैं कि तालिबान कतर में अपने दफ्तर के फ़ौजी शूबे में वापस जाएंगे और उन 6 कैदियों की रिहाई से मुताल्लिक़ फ़ैसला करेंगे जिनके बारे में फ्रांसीसी और ऑस्ट्रेलवी हुकूमतों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। दरियासना अफगानिस्तान में साबका जिहादी और सियासी लीडरों के नए तश्कील शुदा फ्रंट ने बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात जल्द अज जल्द शुरू करने का मुतालबा किया है। अफगान सदारती तर्जुमान सिद्दीक सिद्दीकी ने तस्दीक की है कि 2 मुल्कों की तरफ से अफगान दफ्तर खारजा के साथ बाकायदा तौर पर ऐसे 6 या 7 कैदियों की रिहाई पर तशवीश का इजहार किया गया है जो 400 तालिबान कैदियों में शामिल हैं जिनको रिहा किया जा रहा है। लेकिन तर्जुमान का कहना है कि अफगान हुकूमत इस मामले को हल करने के लिए बैनुल अक़वामी हलीफों के साथ मिलकर काम कर रही है। अमरीका के नुमाइंदे खुसूसी बराए अफगान मुफाहमत ज़ालिम खलीलज़ाद ने तमाम अफगान फ़रीक़ैन पर जोर दिया है कि जितनी जल्द मुमकिन हो सके बग़ैर किसी मज़ीद ताख़ीर के बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात शुरू करें। अमरीका के नुमाइंदे खुसूसी खलीलज़ाद का यह बयान बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के लिए अफ़गानिस्तान की मुज़ाकराती टीम की खातून रुकन फौजिया कोफ़ी पर हाल ही में होने वाले हमले के बाद सामने आया है। खलीलज़ाद ने इस हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि इसे उन अफराद की बुज़दिलाना और मुजरमाना कार्रवाई करार दिया जा सकता है जो अफ़गान अमन अमल में ताख़ीर करके उससे सबोताश करना चाहते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुतल्लिक़ा फ़रीक़ैन पर जोर दिया है कि वो बाकी मांदा मामलात के हल को यकीनी बनाएं ताकि उनके बकौल बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात बग़ैर किसी ताख़ीर के जल्द शुरू हो सकें। मुत्तहिदा अरब अमारात यूएई और इसराइल में ताल्लुकात कायम करने के मुआहदे के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात से इसराइल कॉल करने के लिए टेलीफोन लाइन्स बहाल कर दी गई हैं। इतवार से बहाल होने वाली टेलीफोन लाइन्स के हवाले से सरकारी तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया है। मुआहदे से कबल मुत्तहिदा अरब अमारात से इसराइल टेलीफोन कॉल करने की सहूलत मौजूद नहीं थी।
اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان جمعرات کے روز امریکہ کے تعاون سے ایک معاہدہ طے پایا تھا، جس کے مطابق دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ سفارتی تعلقات کی مکمل بحالی کے علاوہ تجارت اور دفاع سمیت دیگر شعبوں میں تعاون کو بھی فروغ دیں گے۔ دوسری جانب متحدہ عرب امارات میں بلاک کی گئی متعدد اسرائیلی ویب سائٹس تک رسائی بھی بحال کر دی گئی ہے۔ پاکستان نے اسرائیل امارات تعلقات کی بحالی پر محتاط رد عمل دیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان معاہدے کے دور رس اثرات ہوں گے، جبکہ وزیر اعظم سمیت کسی وفاقی وزیر کی جانب سے کوئی رد عمل دیکھنے میں نہیں آیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عرب ممالک کی خارجہ پالیسی کا محور مسئلہ فلسطین پر مذہب کی بنیاد پر تھا، اب معاشی مفادات کی بنیاد پر ہوگا۔ آنے والے دنوں میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کو امارات اسرائیل معاہدے کی بنا پر بڑے چیلنجز کا سامنا ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ اس پیش رفت کے دور رس اثرات مرتب ہوں گے۔ فلسطینیوں کے حقوق میں ان کی خود مختاری کا حق شامل ہے، جبکہ مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام بھی پاکستان کی اہم ترجیح ہے۔ پاکستان نے انصاف پر مبنی جامع اور پائیدار امن کے لیے اقوام متحدہ اور اسلامی تعاون تنظیم OIC کی قراردادوں اور عالمی قوانین کے مطابق ہمیشہ دو ریاستی حل کی حمایت کی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ ہمارا آئندہ کا لائحہ عمل اسی بنیاد پر ہوگا کہ فلسطینیوں کے حقوق اور خواہشات کو کیسے برقرار رکھا جاتا ہے، جبکہ پاکستان جائزہ لے گا کہ خطے کے امن، سیکیورٹی اور استحکام کو کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ ایران اور سعودی عرب میں پاکستان کے سابق سفیر آصف درانی کہتے ہیں کہ اس وقت صرف مفادات کا معاملہ ہے، امہ کا کہیں کوئی معاملہ نہیں ہے۔ سعودی عرب نے مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں 10 خواتین کو اعلیٰ عہدوں پر تعینات کر دیا ہے۔ مکہ اور مدینہ کی دونوں مساجد سے متعلق امور چلانے والے ادارے نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ خواتین کو مساجد کے انتظامی اور تکنیکی محکموں میں تعینات کیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ خواتین کی بھرتیوں کا مقصد تعلیم یافتہ اور اہل خواتین کو خود مختار بنانا ہے۔ سعودی عرب کے مقامی میڈیا کے مطابق ان دونوں مساجد میں اس سے قبل سن 2018 میں 41 خواتین کو اعلیٰ انتظامی عہدوں پر تعینات کیا گیا تھا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سن 2019 کی تیسری سہ ماہی میں سعودی عرب میں ورکنگ ویمن کی تعداد 10 لاکھ سے زائد تھی۔ سن 2015 میں یہ تعداد 8,16,000 تھی۔ سعودی عرب میں کی جانے والی حالیہ اصلاحات کے بعد خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت بھی مل گئی ہے، جبکہ ملک میں سنیماؤں کے قیام اور پبلک مقامات پر مخلوط تقریبات کی اجازت بھی دے دی گئی ہے۔ سعودی حکومت نے گزشتہ برس اکتوبر میں خواتین کو فوج میں بھی بھرتی کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ پاکستان کی سینٹ کی انسانی حقوق کمیٹی کو بتایا گیا ہے کہ ملک بھر میں لاپتہ افراد کی موجودہ تعداد 2013 ہے، جو کہ گزشتہ سالوں میں 6,668 سے بتدریج کم ہوئی ہے۔ سینٹ کمیٹی نے جبری طور پر لاپتہ افراد کے حوالے سے 4 صوبوں میں خصوصی اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں شراکت داروں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے حکمت عملی تیار کی جائے گی۔ سینٹ کمیٹی نے لاپتہ افراد کے کمیشن کے رجسٹرار کے کمیٹی اجلاس میں نہ آنے کو سیکیورٹی کا معاملہ قرار دینے پر کمیشن کے سربراہ جسٹس جاوید اقبال کو کل وضاحت کے لیے بلا لیا ہے۔ کمیٹی چیئرمین مصطفیٰ نواز کھوکر کہتے ہیں کہ جسٹس جاوید کی وضاحت قابل قبول نہ ہوئی تو چیئرمین لاپتہ کمیشن کے خلاف تحریک استحقاق لائیں گے۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر اور ملک کے اقتصادی دارالحکومت کہلانے والے شہر کراچی کے بلدیاتی اور انتظامی مسائل کے حل کے لیے وفاق میں برسر اقتدار تحریک انصاف، اس کی اتحادی جماعت MQM اور سندھ میں برسر اقتدار پیپلز پارٹی کے درمیان تعاون پر اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ تاہم اس مقصد کے لیے اسٹیک ہولڈرز کے درمیان مزید مذاکرات ہونا باقی ہیں۔ ادھر تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ شہر کے مسائل کے حل کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کوششوں پر تینوں جماعتوں کا قریب آنا خوش آئند ہے، لیکن اس سے مسائل حل ہونے کی امید فی الحال کم ہی نظر آتی ہے۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مشتبہ عسکریت پسندوں کے ایک اور حملے میں 3 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ پیر کو ضلع بارامولہ کے کریری علاقے میں اچانک کیے گئے اس حملے کے فوراً بعد بھارتی فوج اور دوسرے حفاظتی دستوں نے ایک آپریشن شروع کیا، جس میں عہدیداروں کے مطابق آخری اطلاعات آنے تک کلدم لشکر طیبہ سے وابستہ 2 عسکریت پسند وفات پا گئے ہیں۔ اس سے پہلے جمعے کو سری نگر کے نوگام علاقے میں کیے گئے اس طرح کے ایک حملے میں 2 پولیس اہلکار مارے گئے تھے۔ بھارتی زیر انتظام کشمیر کے پولیس سربراہ دلباغ سنگھ نے ان حملوں کے لیے پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے، لیکن پاکستان نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں شدت پسندوں کی معاونت کے الزام کو ہمیشہ مسترد کیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مقامی افراد کی جدوجہد آزادی کو ریاستی طاقت کے ذریعے دبایا جا رہا ہے۔ اس الزام پر کہ سوشل میڈیا کمپنی فیس بک بھارت کی حکمراں جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنماؤں کے نفرت انگیز مواد کی اشاعت پر روک لگانے یا سینسر کرنے میں نرمی کا مظاہرہ کرتی ہے، اپوزیشن جماعتیں حکومت پر حملہ آور ہیں۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے اپنی ایک رپورٹ میں الزام عائد کیا ہے کہ فیس بک کی ایک اعلیٰ عہدیدار نے بی جے پی سے تعلق رکھنے والے کم از کم 4 افراد اور گروپوں کے خلاف ہیٹ اسپیچ قوانین نافذ کرنے کی مخالفت کی ہے، حالانکہ ان کے بیانات مسلم مخالف تھے اور تشدد کو فروغ دینے والے تھے۔ فیس بک نے اس الزام کی تردید کی ہے۔ بھارت میں حکام کا کہنا ہے کہ ایک روز کے اندر کورونا وائرس سے 900 مزید مریضوں کی ہلاکت کے بعد اس وبا سے ہونے والی ہلاکتیں 50,000 سے تجاوز کر گئی ہیں۔ ہلاکتوں کے اعتبار سے بھارت دنیا میں 4تھے نمبر پر ہے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے سب سے زیادہ ہلاکتیں امریکہ میں ہوئی ہیں، جبکہ برازیل دوسرے اور میکسیکو تیسرے نمبر پر ہے۔ نیوزی لینڈ میں مسلسل 100 روز تک نئے کیسز کا انکشاف نہ ہونے پر خوشی کا اظہار کیا جا رہا تھا، تاہم حالیہ طور پر نئے کیسز سامنے آنے کے بعد نیوزی لینڈ کی حکومت نے ملکی انتخابات مؤخر کر دیے ہیں۔ وزیر اعظم جیسنڈا آرڈرن کا کہنا ہے کہ انتخابات اب 17 اکتوبر کو ہوں گے اور ان میں مزید تاخیر نہیں کی جائے گی۔ جنوبی کوریا میں بھی کورونا وائرس کی شدت کم ہونے کا اعلان کیا گیا تھا، تاہم محکمہ صحت کے حکام نے نئے کیسز سامنے آنے کے بعد دارالحکومت سول اور اس کے گرد و نواح میں اس وائرس کے دوبارہ سر اٹھانے کے بعد اس پر قابو پانے کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ اس شہر کے کئی گرجا گھر کورونا وائرس پھیلنے کے مراکز بتائے گئے ہیں۔ دنیا کی تیسری سب سے بڑی معیشت کے حامل ملک جاپان میں کورونا وائرس کے اثرات شدید ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ جاپانی حکومت نے ملکی معیشت کے بارے میں نئے اعداد و شمار جاری کیے ہیں، جن کے مطابق جاپانی معیشت میں اپریل سے جون کے دوران 27.8% کمی واقع ہوئی ہے۔ یہ معاشی گراوٹ جاپان میں 1980 کے بعد پہلی مرتبہ دیکھنے میں آئی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے چھوٹے بھائی رابرٹ ٹرمپ نیو یارک کے ایک ہسپتال میں انتقال کر گئے ہیں۔ رابرٹ ٹرمپ کی عمر 71 سال تھی۔ وہ شہرت سے دور بھاگتے تھے، جبکہ ساری عمر خاندانی کاروبار سے منسلک رہے۔ وائٹ ہاؤس کے اعلیٰ حکام کے مطابق صدر ٹرمپ جمعے کو اپنے چھوٹے بھائی کی عیادت کرنے نیو یارک سٹی ہسپتال گئے تھے۔ صدر ٹرمپ نے بھائی کی وفات کے بعد ایک پیغام میں کہا ہے کہ میرے انتہائی عزیز بھائی رابرٹ کا آج رات انتقال ہو گیا۔ وہ نہ صرف میرے بھائی تھے بلکہ بہترین دوست بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ رابرٹ ٹرمپ کی یادیں ان کے دل میں ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ اطلاعات کے مطابق رابرٹ ٹرمپ اسی مہینے شدید علیل ہو گئے تھے اور انہیں ہسپتال میں داخل ہونا پڑا، جہاں وہ کئی دن انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں رہے۔ رابرٹ ٹرمپ نے اپنے کیریئر کا آغاز وال اسٹریٹ سے کیا تھا، مگر بعد میں اپنے خاندانی کاروبار سے منسلک ہو گئے تھے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔